अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब तमामी देखने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद। और सबसे पहले तो अब तमाम अहबाब जानते हैं कि निजी मसरूफियात थी कुछ, और उसके बाइस हम माह सियाम के कुछ दिन और ईद के बाद अब तक कुछ दिन हम इंटरनेट में आपके साथ रूबरू नहीं हुए, उसके लिए माजरत। और हमने सोचा कि तवील अरसे के बाद जो हमारी नशिस्त हो, उसमें हम मौजूदा सूरत हाल जो है कोविड-19 की, उसके हवाले से जाने के कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन से अब तक की सिचुएशन है, नरमी तक के, या आगे चल के क्या असरात होंगे इसके, और कुछ इलाज के हवाले से कुछ तजवीज़ भी चल रही हैं, जैसे सना मक्की और दीगर तजवीज़ात। तो आज हम माहिरीन से जानेंगे कि कोरोना वायरस आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए किस कदर खतरनाक होगा। तो आप हमारे साथ रहेंगे। मैं पैनलिस्ट जो हमारे साथ गाए बगाए मौजूद रहेंगे, उनका मैं तारफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर इब्रार उमर, वो कि अदीब भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और उनका बड़ी दस्तरस है कोविड-19 के हवाले से, वो काम भी करते हैं, लेक्चरार भी हैं, इसी हवाले से वो अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए रखते हैं। तो हम उनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। हमारे साथ इनके साथ शायद नसीम साहब हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, हमारे दोस्त भी हैं, साफ़ी भी हैं, ब्रॉडकास्टर भी हैं। शायद नसीम साहब, कैसे आप? ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया दोषी साहब। अच्छा, सबसे पहले तो शाहिद साहब आपकी तरफ आऊँगा कि आप बतौर सहाफ़ी क्या देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के शहरी गैर संजीदा हैं लॉकडाउन से पहले और अब तक की सिचुएशन के हवाले से अगर बात? अफ़सोस के साथ मतलब पाकिस्तान में जब भी कोई भी किसी भी हवाले से कोई नई चीज़ आती है, या अगर हम उसकी किसी भी हवाले से बात करें, कोई जिद्दत है, कोई नई टेक्नोलॉजी है, या कोई नया ट्रेंड है दुनिया के अंदर, तो पहल हम उसकी बहुत मुखालफत करते हैं। जब तक वो चीज़ खुद को मनवा ना ले ऑन रियल ग्राउंड्स, और बहुत हार्डकोर तरीके से ना मनवा ले, हम उसकी मुखालफत करते रहते हैं। और शायद ये हमारे ख़मीर में ये चीज़ शामिल है कि हम उसकी मुज़ाहमत करते हैं, और उसके नतीजे में जो एक रिवायत पसंदी है या रिवायती जो तौर तरीके हैं वो अपना लेते हैं। तो कोरोना के साथ भी वही हुआ जो किसी दौर में बिजली के साथ हुआ था, जो किसी दौर में टेक्नोलॉजी के साथ हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस के साथ हुआ था, रेलवे लाइन्स के साथ हुआ था। तो किसी भी हवाले से जो नई चीज़ है, जो उसके साथ हुआ था। अभी तक कोरोना की ये सूरत हाल है जी, कि इस वक्त तक जब अब से कुछ देर पहले तक की जो स्टैट्स हैं उसके मुताबिक 93,000 के करीब जो है, इससे ज्यादा जो लोग हैं वो मुतासिर हो चुके हैं। 2,000 के करीब जो है वो अमवात हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर। पूरी दुनिया इससे मुतासिर है। इकॉनमी जो है वो श्रिंक्स हो चुकी हैं, बहुत से कारोबार बैठ चुके हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। और पाकिस्तान में कहा जा रहा है जी कि हुकूमत जो है वो नंबर पूरे करने के लिए कोरोना के केसेस करवा रही है और केसेस बढ़ा रही है। और ये सिंध हुकूमत की साजिश है, ये पंजाब हुकूमत की साजिश है। और ये जो है मतलब पहले कह रहे थे जी कि ये गैर मुस्लिमों पर अल्लाह का अजाब है, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी ये अमेरिका की साजिश है, फिर कहा जी ये चीन की साजिश है। तो अब कह रही है कि नहीं जी इमरान खान जो है वो फंड लेने के लिए गैर मुल्की उनसे, मतलब तरह वो वाली बातें हैं कि जिसका कोई अंदाजा ही नहीं। और मतलब एक नाम खत्म होने वाला एक सिलसिला है कंट्रोवर्सीज का और कॉन्स्पिरेसीज का, कि जो इसके हवाले से चलती चली आ रही है। ईद के ऊपर लोगों ने कहा जी कुछ भी नहीं होता जी, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ये बड़ी ही एक अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल है। हर वो जो नई चीज है जिसके साथ जो हम सलूक करते हैं, वही हमने कोरोना के साथ किया है। तो 2-1 अमवात वो ले चुका है, तो मजीद पता नहीं कितनी अमवात होंगी, तब जाके हम रियलाइज करेंगे कि अच्छा ये एक एक्चुअल थ्रेट है और इसको डील करना है। अच्छा रुकिएगा शाहिद साहब, हम डॉक्टर इब्रार उमर साहब की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कोविड-19 है या अब भी साजिश है? पाकिस्तानियों को जरा ये बतला दीजिए। अच्छा, पहले तो मैं क्लियर चाहूंगा कि आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है, मतलब अच्छी आवाज आ रही है, साउंड क्वालिटी, ऑडियो इज ओके? जी जी ओके जी, ठीक हो गया। अच्छा, पहले तो ये है कि जैसे भाई ने आगाज किया और कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं इनके हवाले, मैं प्रोफेसर हूँ पब्लिक हेल्थ का, मेरा यही शोबा है। और ये तो तय है कि ये डिजीज बड़ी ट्रिकी है और बड़ी डायनामिक है, और इस पे जितनी भी रिसर्च हो रही है अभी बहुत सारी चीजें अनआंसर्ड हैं। रह गई बात कि कोविड-19 है कि नहीं है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कोविड-19 इज वेरी मच देयर। और ये मैं आपको बात बताऊं, अगर इसके इब्तदा से शुरू करें, जैसे कि कहा गया कि ये शायद कोई
अमेरिका की, चाइना की या किसी की साजिश है। तो मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी जबकि इससे हम मर रहे हैं, दुनिया मर रही है, तो हमें इस चीज को भी सॉल्व नहीं करना। ये हमारा इशू नहीं होना चाहिए कि ये किसी लैब से स्पिलेज हुई है या ये वाकई बायोलॉजिकल वारफेयर के लिए ये आगाज था। लेकिन ये तय है कि ये वायरस स्पिलेज की सूरत में सामने आया या आज से 10 साल बाद कोई ऐसी सामने आ जाती है बात कि चाइना की लेबोरेटरी में ये तैयार किया गया था या अमेरिका की साजिश थी, तो ये बात तय है कि साजिश किसकी भी थी वो कामयाब नहीं हुआ, ये स्पिलेज है। दूसरी बात, अभी तक जितनी रिसर्च हुई है कोई चीज लैब एनालिसिस ये शो नहीं कर सका कि ये वायरस बनाया गया लेबोरेटरी में। हाँ, ये जरूर शो हुआ कि ये वायरस ज़ूनोटिक डिजीज है, इसको हम कहते हैं, जो कि जानवरों से और मोस्ट प्रोबेबली बैट से आई है। तो ये वायरस जो है ये तो मौजूद है। अब आगे इसके बारे में कोई आप बात मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, आगे तो बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन वायरस, अभी आपने एक ही क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि कोविड-19 एक रियल स्टोरी है भी कि नहीं। इट्स वेरी मच देयर, कोविड-19 मौजूद है। बाकी जो बातें भाई ने जवाब दी हैं वो ये, अगर मैं उनको खुद ही एड्रेस करना चाहूँ, आप अगर पूछ लेंगे तो फिर भी मैं एड्रेस करूंगा। जो इन्होंने बातें की हैं वो ये है कि बेसिकली गवर्नमेंट्स जो है ना, इनकी जिम्मेदारी होती है कुछ करना। आप देखें, आपके सुप्रीम कोर्ट ने और आपकी हुकूमत ने पिछले दिनों जब आप ईद पे लोगों से आप तवक्को रख रहे हैं, जहाँ पे इतनी इलिटरेसी है, जहाँ लोग मर जाते हैं और उनको पता नहीं होता हम क्यों मर रहे हैं, जहाँ लोग अपना नाम नहीं लिख पाते, जहाँ लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना है ही कोई नहीं, जहाँ लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना से पैसे मिलते हैं, वहां पे लाशें बेच रहे हैं, तो उन लोगों को आप समझते हैं कि उनको डंडे के जोर से नहीं बल्कि एजुकेशन से उन्हें ठीक करना पड़ेगा। इस तरह की एजुकेशन से जो आप एक स्पेल में दे देंगे, इसका मतलब नहीं। स्टेट्स जो होती हैं ये पेरेंटल रोल अख्तियार करती हैं पूरी दुनिया में। देखें, इंग्लैंड के भी बड़े बड़े जो चौक थे, वहां टावर्स के ऊपर लिखा हुआ था कि हमारे साथ कोऑपरेट करें नेशनल हेल्थ सिस्टम के साथ। फिर लोगों ने कोऑपरेट किया है, लोगों को बताया गया है, कुछ वो पढ़े लिखे भी हैं, और फिर भी नाइजीरिया में कर्फ्यू लगा है, सऊदी अरब में कर्फ्यू लगा है, यूएई में कर्फ्यू लगा है। आई एम वेरी मच ऑफ ओपिनियन कि शुरू का जो महीना था उसके अंदर हमने मैक्सिमम फॉल खेला। दैट वाज द टाइम टू पुट कर्फ्यू। हमने वो कर्फ्यू नहीं लगाया, उसकी रिपरकशंस हैं। इसके बाद हमारी कोर्ट्स ने, हमारे लोगों ने ऑर्डर्स के अंदर कहा कि हमारी एपिडेमिक नहीं हो सकती। हम पब्लिक हेल्थ के लोग जो कि डायरेक्टली डॉक्टर्स हैं जो इस डिजीज से रिलेटेड थे, मेरा नहीं ख्याल किसी शख्स ने भी रो रो के नहीं कहा। फेसबुक, सोशल मीडिया भरा हुआ है कि लोग रो रहे थे, चीख रहे थे कि दिस इज द टाइम, ये विंडो पीरियड हमें मिला हुआ है। कोई एक्सपोनेंशियल इफेक्ट की बात कर रहा था, कोई विंडो पीरियड की बात कर रहा था, कोई इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर रहा था। हम लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन वो टाइम गुजर गया। अब आप मुझे पूछेंगे कि अब क्या हो सकता है, तो ये तो बात की बात है, लेकिन इसके अंदर हुकूमती सतह पे बहुत बड़ी नेग्लिजेंस हुई और उसका ताल्लुक कुछ नहीं। मैं बजाते खुद इस हुकूमत का वोटर रहा हूँ और मैंने वोट दिया, मैं इनकी पॉलिसीज के, कई पॉलिसीज के साथ हूँ, लेकिन कोरोना के हवाले से इट वाज अ टोटल स्टेट फेलियर। इसको डील नहीं कर सके, अदरवाइज ये हालात ना होते जो अभी हमें देखने पड़ते। आप देखें कि कोर्ट के ऑर्डर्स क्या है। ईद के दिनों में क्या कहा गया? ईद के दिनों में कहा गया कि सब लोगों को इजाजत दें, नए कपड़े लोगों ने लेने हैं। कोरोना, पाकिस्तान की वबाई सूरत हाल जो दुनिया में है कोरोना की, वो पाकिस्तान में नहीं है। जब ये कहा गया तो इसका मतलब है कि आपने लोगों को एक्सपोज किया। 14 दिन लगते हैं उसके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड है। 14 दिन के बाद आपने रिजल्ट्स देख लिया कि 80 से आप तजावुज कर गया, चाइना का रिकॉर्ड हम ब्रेक कर चुके हैं, जैसे भाई ने बताया अराउंड 1 लाख है। और मैं आपको बताऊं कि साइंस, अल्लाह ताला की कोई रहमत है तो आए, साइंस अभी कोई पाकिस्तानी होराइजन को कोई अनकरीब ठीक नहीं देख रही। वी आर नॉट प्रिडिक्टिंग एनीथिंग गुड, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम, अल्लाह से हमारी इल्तिजा है कि हमारे गुनाह, हमारी नेग्लिजेंस माफ करके हमें माफ कर दे और हम इस रास्ते पे चलें कि बेहतरी की तरफ। अदरवाइज साइंटिफिकली जो कुछ हो रहा है यही एक्सपेक्टेड था। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो बतला दिया कि कोरोना वायरस जो जिंदा हकीकत है, अभी तक अवामुन नास में वो शऊर या आगाही की मुहिम चलने के बावजूद आज तक ये अवेयरनेस नहीं आ सकी कि ये एक जिंदा हकीकत है। शाहिद साहब, आपसे भी पूछेंगे, बहुत से आपके हल्का अहबाब में बहुत से अहबाब हैं जो मुफ्ती टोटकों पे यकीन रखते हैं, तो क्या ये कारआमद भी हैं कोरोना वायरस के हवाले से? डॉक्टर साहब से भी हम जानेंगे सना मक्की के हवाले से, लेकिन आपसे मैं ओवरऑल देसी टोटों के हवाले से पूछूंगा, टोटके जो चल रहे हैं। अच्छा, एक तो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया और बल्कि मेरी भी कुछ चीज़ों में हवाले से मेरे भी इल्म में इजाफा किया। अच्छा, जब मैं हमारे जो है ना, जब एक शऊरी जवाल की जब बात करता हूँ या मजमूई जवाल की बात करता हूँ, मजमूई तौर पे जो हमारे अंदर एक इखलाकी नितात है या आप इसे कह लीजिए कि फहम का जो एक नितात है, उसकी जब बात करता हूँ तो उसकी वजह कुछ भी हो सकती हैं। कोई उसकी वजह हुकूमत हो सकती है, उसकी वजह हमारी जो है वो माशरती जो एक तारीख चलती हुई आ रही है उसकी वो हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन वो वजह जो भी हो,
ایک مسئلہ جو ایک یہاں پر موجود ہے میں نے اس کی نشاندہی کی تھی. اور اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. جب یہ شروع میں آیا تھا تو ہمیں بہت کچھ سننے کو مل رہا تھا جی کہ وہ پیاز اگر آپ کھائیں تو ایسا ہو جائے گا جی, گرمی آئے گی تو یہ ختم ہو جائے گا جی, آپ یہ والی چیز پیئیں جی, آپ وہ والی چیز پیئیں. دیکھیں کوئی بھی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا جو میڈیسنز ہیں یا مطلب آپ میڈیسن کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے اچھی ہو سکتی ہیں جی. اور آپ یہاں پہ پھر ایک مذہب بہت بڑا فیکٹر ہے, یا آپ مذہب نہ کہیں اس کو, آپ اس کو روایتی جو مذہبی اپروچ ہے آپ اس کے لیے یہ اصطلاح استعمال کر سکتے ہیں کہ ایک جو روایتی مذہبی جو اپروچ ہے وہ انوالو ہوتی ہے, اور اس کے اندر کہا جاتا ہے جی کہ یہ جو چیز ہے اس کے اندر موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے. اور جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے جی کہ میں پتہ نہیں کتنے جو ہے کروڑ دوں گا اگر میرا یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہوتا تو. اور پھر اس کے بعد قہوے جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں. تو آپ اگر ہماری ایک عمومی طور پہ دیکھیں تو ہمارا جو عمومی طریقہ کار ہے وہ کیا ہے, تو عمومی طریقہ کار ایسا ہی ہے کہ ہر دیوار پہ ہمارے اشتہار لگا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ ہم جو بوڑھا ہے اس کو جوان کر دیں گے, اور جس کی اولاد نہیں ہے اس کو اولاد دے دیں گے, اور جو محبوب ہے وہ قدموں میں آ جائے گا. تو یہ ہمارا ایک عمومی رویہ ہے. اور کوئی مطلب آج تک لوگ شوگر کا علاج بیچ رہے ہیں اور لینے والے لے رہے ہیں. آج تک جو لوگ ہیں وہ جو دوسری تمام ایسے جو مرض ہیں جن کا علاج میڈیکل سائنس نہیں بتاتی, یا کوئی بھی اور جو سائنس ہے, میں ایلوپیتھی کے علاوہ جو دوسری میڈیکل سائنسز ہیں ان کے بارے میں اگر بات کریں تو وہ بھی نہیں بتاتی, یا وہ اس کو کھول کے رکھ دیتی ہیں اور وہ آپ کو بتا دیتی ہیں کہ اچھا یہ ڈائبٹیز ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے, آپ کے جسم میں یہ چیز کم ہے, اس کو اس طرح سے آپ پورا کریں گے. تو لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ 2 کلو برفی لیں اور کھائیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے. مجھے نہیں معلوم یہ جو ثنا مکی جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ اس کی ایکچوئل اس کے پیچھے سائنس کیا ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ اگر یہ سر میں ایک نقطہ مکمل کر دوں سے, میں چاہوں گا کہ اگر یہ واقعی اس کا علاج ہے تو مجھے باقی تمام سائنسز کی طرح, جس طرح سے نا دیکھیں کینسر کا علاج ہے تو اس میں ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ کینسر کا یہ علاج ہے اور یہ اس طرح سے اس کو جو ہے ٹھیک کرے گا. دل میں آپ کے یہ مرض ہے تو اس کا یہ ہارٹ سرجری ہوگی یا اس کی یہ میڈیسن ہے یہ اس طرح سے کام کرتی ہے, آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اگر ثنا مکی یا اس طرح کی کوئی بھی جو جڑی بوٹی ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کا علاج ہے تو مجھے ایکسپلین کر دیا جائے, اس کا تجربہ کیا جائے, اس کو ریسرچ کی جائے اور اس کو ایکسپلین کر دیا جائے کہ یہ چیز اس کا اس طرح سے علاج کرتی ہے, جیسے کوئی بھی دنیا کی اور سائنس یا کوئی بھی اور لاجک یا فارمولا جو ہے وہ کام کرتا ہے. لیکن یہاں پر صرف وہ کہتے ہیں جی کہ مطلب اعتبار کیا جائے ہماری بات کا اور یہ اس کا علاج ہے. سر ڈاکٹر صاحب ثنا مکی کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیں. یہ محمد انجم صاحب جو ہیں یہ سوال کر رہے ہیں آپ سے, تو آپ جواب جیسے بھائی نے بتایا ہے کہ دیکھیں پہلے نمبر پہ بیکاز وی آر مسلمس اور وی آئی ایم پراؤڈ آف بینگ اے مسلم, اور اگر کوئی حدیث کوئی بہت ریلیونٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو ہم جیسے قرآن پاک میں والتین والزیتون وطور سینین کا ذکر ہے, کلونجی کا ذکر ہے, شہد کا ذکر ہے ادھر احادیث میں. تو اگر اس کے بارے میں کوئی راسخ اور صحیح ریفرنس سے کوئی مضبوط حدیث موجود ہے ثنا مکی کے حوالے سے جیسے کہ کہا جا رہا ہے, پہلے نمبر پہ تو مجھے یہ کسی عالم سے جاننے کا حدیث موجود ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ثنا مکی کا کعوہ پی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس کا کوئی کرونا سے تعلق ہے یا کوئی کرونا کے حوالے سے حدیث ہے وہ تو نہیں موجود. رہی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کو کوٹ کیا جا رہا ہے, اگر وہ حدیث ہے تو پہلے تو مجھے نہیں پتا, میں اپنی کم مائگی کا اظہار کر رہا ہوں, تو وہ یہ ہے کہ موت کا اگر علاج ہوتا تو ثنا مکی میں ہوتا, اگر ہوتا تو ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر ہم سب لوگوں نے مرنا ہے تو موت تو آ کے رہنی ہے. اب آگئی بات سائنٹیفکلی, تو پہلے تو حدیث ہے تو حدیث کو تو ہم منو ان ویسے ہی اس پہ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی چیز آپ پیتے ہیں کھاتے ہیں آپ مر جاتے ہیں, کوئی بات نہیں مر گئے ہیں نا, مرنا تو ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ عمل جو ایکٹ آپ نے اس لیے کر لیا ہے کہ آپ کے نبی نے کہا تھا وہ آگے جا کے کوئی آپ کو پے کر رہا ہو. ٹھیک ہے, دنیا یہاں تھوڑی ہے, دنیا تو ختم ہو گئی ہے, دنیا مزرعۃ الآخرت. تو میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کی احادیث کے اوپر عمل کرنا اس جی ہاں جی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا شاید. اس طرح کی احادیث پہ عمل کرنا اس نیت کے ساتھ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اب آگئی بات کہ سائنٹیفکلی ثنا مکی کا کوئی ریسرچ کوئی پریکٹیکلی اس کا کوئی ثبوت ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ثنا مکی جو ہے نا اس کا کوئی تعلق کرونا سے ثابت نہیں ہے, سائنٹیفکلی ایسا کچھ نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی تعلق ہے. اچھا اب میں ایک بات اور بھی کہوں گا کہ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں, اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم کہیں گے نماز جو ہے جی قطع کلامی معاف, ثنا مکی کی افادیت کے حوالے سے طب کے ماہرین یہ بتاتے ہیں یہ نظام عظام میں
قوت مدافعت جو ہے یا وہ قوت مدافعت کو مضبوط کرتی ہے, طاقت دیتی ہے. تو کرونا وائرس کی جو سنے نا, دیکھیے قوت مدافعت جو ہے یہ تو ایک بندے کی چھوڑی ہوئی بات ہے. انگلینڈ میں وہ بندہ رہتا ہے نذیر صاحب, اور انہوں نے یہ چھوڑی ہے. اور یہ جو قوت مدافعت ہوتی ہے تو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں, امینو گلوبولنز ہوتی ہیں. تو جیسے بھائی نے شاہد نے ابھی بتایا ہے کہ کوئی بتائے ہمیں کہیں امینو گلوبولنز کہیں بڑھتی ہیں, تو سائنس کو ریسرچ ثابت کرتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں. تو سنا مکی کی بات ہو یا ادرک کا فلاں پڑھ لیں یا اچھا جہاں تک نیوٹریشن کی بات ہے وہ تو دیکھیں ہم سب لوگوں کو کہہ رہے ہیں ابھی علاج کیا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں وائٹامن سی لیں, کیوں لیں, امیونٹی بڑھتی ہے جیسے کہ دوسری بیماریوں کے خلاف بڑھتی ہے. وائٹامن ڈی لیں جی امیونٹی کے لیے سپورٹ کرے گی. نیوٹریشن لیں, سبزیوں کا سوپ لیں, فلاں فلوں لیں. اور ایک دوائی ہم ابھی ازیتھرومائسین بھی دے رہے ہیں, اینٹی بایوٹک. یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس میں جو نیوٹریشن ہے وہ تو ہم ہر حال میں دیتے ہیں, ڈینگی کے لیے بھی دیتے ہیں, ٹائیفائڈ میں بھی دیتے ہیں. وہ تو ایک باڈی کی جنرل امیونٹی بڑھانے کے لیے. جہاں تک تعلق ہے کہ یہ اسپیسیفکلی کرونا کے لیے نتھنگ, ناٹ ایٹ آل. اب آگی بات ایزومیکس, ہم ازیتھرومائسین کیوں دے رہے ہیں, تو ہم کہہ رہے ہیں کوئی ایک سپورٹیو ٹریٹمنٹ تو دیں اینٹی بایوٹک. تو اینٹی بایوٹک ازیتھرومائسین دی جا رہی ہے, یہ بھی اسٹیبلش نہیں ہے. کوئی اینٹی بایوٹک, کوئی میڈیسن کرونا کے علاج کے لیے اسٹیبلش نہیں ہوئی. WHO نے کسی میڈیسن کو ابھی یہ نہیں کہا کہ دس میڈیسن از فار کرونا. ابھی کرونا کی عمر ہی کوئی نہیں ہے. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں ایک اور خطرناک بات ہے, ہمیں کوئی پتا نہیں کہ کرونا سے ریکور ہونے والے بندے کی امیونٹی کتنی دیر تک رہے گی. ابھی دسمبر میں پہلا کیس آیا تھا, تو دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, ہم جو ہے جون میں جا رہے ہیں تو 5-6 مہینے ہو گئے. ابھی یہ تو ہمیں خبر ہے کہ ری انفیکٹ نہیں لوگ ہو رہے. دوبارہ جو کرونا سے گزر جاتا ہے اس بیریئر سے, وہ دوبارہ اس کو انفیکشن ہونے کا ریکارڈ اتنا کوئی کلیئر نہیں ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ 6 مہینے بعد یا 7 مہینے بعد وہ بندہ دوبارہ سسپٹیبل ہو جاتا ہے اور اس کے اندر اینٹی باڈیز ختم ہو جاتی ہیں, تو who knows کہ کیا ہونے والا ہے. اسی لیے WHO نے کہا ہے کہ اس کی سیکنڈ پیک بھی آ سکتی ہے. یہ ڈیزیز ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ ہی رہے, یہ ڈیزیز یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ڈیزیز اس ڈیزیز کو ختم جس طریقے سے کیا جا سکتا ہے امیونٹی, وہ دو باتیں ہیں. ایک تو اس وائرس کو ختم کیا جائے, اور اس کا طریقہ ہے لاک ڈاؤن, لوگوں کا آپس میں ڈسٹینس, جو واقعتاً ہم اب افورڈ نہیں کر سکتے. گورنمنٹ کی اس پالیسی پہ بھی میں ساتھ ہوں کہ ابھی کیسے افورڈ کرتے ہیں, لیکن جب کر سکتے تھے تو اب انہوں نے کون سا لاک ڈاؤن کیا. آج ایک امیج سوشل میڈیا پہ بہت چل رہی ہے, ایک بہت بڑا میدان ہے, ایک طرف گیٹ لگا ہوا ہے اور ایک طرف کھلا راستہ چھوڑا ہوا ہے لوگوں کے آنے جانے کے لیے. وہ جو گیٹڈ راستہ ہے نا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے لاک ڈاؤن. ٹھیک ہے جی, تو لاک ڈاؤن اس طرح کے کہ گیٹ لگا دیں, اس پہ تالا لگا دیں اور ساتھ سارے راستے کھول دیں اس میدان کو جانے والے. یہ ہمارا لاک ڈاؤن تھا. ہم نے نہ کرفیو لگایا نہ ہمارا لاک ڈاؤن ٹھیک تھا. اس کے نتیجے میں آج ہم اس ولنریبل فیز میں چلے گئے جہاں ہمارے پاس کوئی حل نہیں. آپ مجھے بتائیں نیوزی لینڈ میں آخری پیشنٹ انہوں نے آسٹریلیا میں نیوزی لینڈ میں کیوں ڈسچارج کیا ہے؟ فرانس میں ہوٹل کیوں کھل گئے ہیں؟ کیا انہوں نے سنا مکی پی ہے کعبہ؟ بھائی انہوں نے سائنٹیفکلی روکا ہے لوگوں کو لوگوں سے ملنے سے. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس یہ صورتحال ہے کہ اس کو کہتے ہیں یا ہوسٹ مضبوط کیا جاتا ہے یا ایجنٹ کو ختم کیا جاتا ہے. ایجنٹ کون ہے؟ کرونا وائرس. ہوسٹ کون ہے؟ میں اور آپ. ہم زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتے. اس کی 3 وجہ ہیں. ایک, یہ بیماری بہت کنٹیجیس ہے. دوسرا, اس بیماری کی امیونٹی کا بھی نہیں پتا کتنی دیر رہے گی. تیسرا, اس کی ویکسین نہیں ہے. جب یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں ایجنٹ کو ختم کرنا پڑے گا, اور ایجنٹ ختم ایسی صورت میں ہوگا کہ میں آپ سے نہ ملوں. جب میں نہیں ملوں گا تو ایجنٹ درمیان میں کہیں ایریڈیکیٹ ہو جائے گا, ایلیمینیٹ ہو جائے گا. ہم نے وہ کام نہیں کیا. یہ سائنٹیفک اپروچ ہے. ایسے ہی ہم نے پولیو کو ختم کرنے کی کوشش کی, پولیو کم ہو گیا. ہم نے اسمال پاکس کو دنیا سے ختم کر دیا. اسمال پاکس کے جراثیم صرف امریکہ اور رشیا کی لیبارٹری میں. اسی طرح اس کو ختم کیا جا سکتا ہے گلوبل اپروچ کے ذریعے. لیکن یہاں پہ ہم بہت پیچھے ہیں, ہم سائنس پہ بہت پیچھے ہیں. باقی یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں, کوئی ٹریٹمنٹ اسٹیبلش ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اس کی سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے. جب بندے کی آکسیجن لیول کم ہو رہا ہوتا ہے ہم اسے آکسیجن دیتے ہیں. اینٹی بایوٹک اس لیے دیتے ہیں کہ اس کو دوسری سیکنڈری انفیکشنز بھی شروع ہو جاتی ہیں. اور ایزیتھرومائسین, کچھ لوگوں نے کلوروکوئن بھی کی اس کو. لیکن یہ کوئی بھی میڈیسن اسٹیبلش ٹریٹمنٹ نہیں ہے. چلیں میں بتا دوں, جیسے ٹائیفائڈ کے لیے سپروفلوکساسن ہے, موکسیفلوکساسن ہے. ٹائیفائڈ کے لیے آپ کوئنولون گروپ اور بہت ساری اینٹی بایوٹکس ہیں جو ٹائیفائڈ کے لیے دی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہوگی بات. اس طرح یہ میڈیسنز ہیں ساری, اور یہ ٹائیفائڈ کا علاج ہے. اس طرح کرونا کا کوئی علاج نہیں ہے, کوئی اسٹیبلش علاج نہیں ہے. یہ سپورٹیو ٹریٹمنٹس ہیں, لیکن یہ دے رہے ہیں, یہ دے رہے ہیں, ڈاکٹرز بھی دے رہے ہیں. کوئی کہے گا کہ نہ دو, کوئی دے رہا ہے, بس دیٹس اٹ.
ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. شاہد صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. شاہد صاحب ایک تو ڈاکٹر صاحب کی بات کو پہ بھی کمنٹس کرتے, دوسرا یہ بتائیں کہ اگر لاک ڈاؤن لگا دیا جائے تو کیا عوام میں اتنی سنجیدگی یا شعور آگاہی ہے کہ وہ اس کے باوجود سماجی فاصلہ برقرار رکھیں گے, یا کیا ہوگا؟ اچھا, پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات میں ایڈ کرتا چلوں کچھ. اس کا علاج ایسے ہی ہے جیسے ہم لوگ بہت عرصے سے مردانہ کمزوری کا علاج کر رہے ہیں, ہم لوگ بوڑھوں کو جوان کر رہے ہیں, اور بغیر آپریشن کے ہم لوگ جو رسولیاں نکال رہے ہیں اور جنوں سے آپریشن کروا رہے ہیں. تو اسی طرح سے یہ بھی علاج ہے اس طرح کا. اچھا, مجھے اس سے ایک یاد آ گیا, آپ کی اسی گفتگو سے مجھے یاد آ گیا کہ ایک آپ کو یاد ہو کہ آج کل ایک اور جو بہت ایشو جو ہے وہ چلا ہے, وہ یہ تھا کہ زمین حرکت کر رہی ہے یا ساکن ہے. تو میں اس کے اوپر سلائڈ سا کامنٹ جی بالکل, میں سلائڈ سا کامنٹ کروں گا, اس کے اوپر میں آگے نہیں جاؤں گا. مجھے ابن انشا کی کتاب تھی, بہت معروف ان کی کتاب ہے, اردو کی آخری کتاب. تو اس کے اندر وہ مختلف جب مضامین لکھتے ہیں تو اس کے اندر انہوں نے ایک دائرے کا بتایا کہ دائرہ کیسے ہوتا ہے, میتھس کے کچھ اصول بتائے, گائے کے بارے میں بتایا. تو وہ دائرے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دائروں کی کئی اقسام ہوا کرتی ہیں, اور ایک دائرہ اسلام کا بھی ہوا کرتا تھا. پہلے لوگ اس پہ داخل ہوا کرتے تھے, آج کل داخلہ بند ہے اور صرف خارج ہوتے ہیں. تو اسی کے آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ جی زمین جو ہے وہ ساکن ہے یا گھومتی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ 16ویں اور 15ویں کی 16ویں صدی میں غالباً ایک آدمی تھا گلیلیو, اس نے کہا جی کہ زمین جو ہے وہ ساکن نہیں ہے, وہ گھومتی ہے. تو پادریوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے جو ہے مذہب کے خلاف جا رہا ہے. تو پادریوں نے اس کو روک دیا, مار دیا, اور مار کر اس کو روک دیا, لیکن زمین کو نہیں روک سکے, زمین آج تک گھوم رہی ہے. تو اب مطلب آپ اندازہ لگائیے کہ جو پچھلے زمانوں میں رد ہوئے ہیں, جو مطلب 15ویں 16ویں صدی کے اندر وہ معاملہ ختم ہوا, آج یہاں پر ایک لٹریری ڈیبیٹ چل رہی ہے, اور مجھے افسوس کے ساتھ اس کو لٹریری ڈیبیٹ کہنا پڑ رہا ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے کے بہت بہت بڑے علماء وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین ساکن ہے. جی قرآن سے ثابت ہے یہ ساکن ہے. اور پھر اس کے بعد وہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ بھئی اگر یہ ساکن ہے تو 24 گھنٹے کا عمل کیسے ہوتا ہے, سال کیسے پورا ہوتا ہے. یعنی کہ کاؤنٹر تھیوری بھی نہیں وہ دیتے کہ بھئی یہ جو 24 گھنٹے کا ایک پورا زمین کا ایک دن کا جو چکر ہے, اور جو 365 دن ہے سال کے, پھر یہ پوری یہ جو, اگر میں کائنات کی بات نہیں کر رہا, کم از کم اس چھوٹے سے نظام شمسی کا تو فارمولہ بتا دیتے کہ بھئی یہ جو اس کے اندر 7 سیارے ہیں یا 8 سیارے ہیں, یہ اس طرح سے حرکت میں ہیں, اور ان کا مدار جو ہے وہ سورج اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے. تو یہاں پر تو ہم اس طرح کے ایک معاشرے کے اندر ہم لوگ رہ رہے ہیں جو جہاں پر اس طرح کی بحثیں چلتی ہیں. تو بہرحال اب آ جاتے ہیں جی کہ یہ لاک ڈاؤن پاسبل ہے کہ نہیں ہے. اچھا, یہاں پر مطلب ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ ہے. اب جس سطح پر ہے, میں 100% ایگری کروں گا ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے کہ اب ممکن نہیں ہے کہ ہم اس لاک ڈاؤن کی طرف جا سکیں. اور پہلے کسی طور پہ اگر ممکن تھا, جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی خان صاحب بات کرتے تھے, اگر وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی کر دیتے, میرے خیال سے بہت کنٹرول تھا. اس رمضان کے آخری جو 10 روزے تھے ان سے پہلے بہت کنٹرول تھا کسی حد تک. مطلب اگر آپ اس کو کمپیریزن ابھی کے حالات سے اس کو کمپیریزن اس کا کر لیں تو سٹل وہ بہتر تھا, یعنی کہ افورڈ کیا جا سکتا تھا, کنٹرول کیا جا سکتا تھا. لیکن آخری 10 دنوں کے اندر لاک ڈاؤن اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود اس طرح سے حکومت نے ان کو چھوڑ دیا عوام کو, اور پھر جو ہم نے طوفان بدتمیزی دیکھا, اور جس طرح سے لوگ مارکیٹوں میں گئے, اور ان کا بالکل اس چیز سے اعتبار ہی اٹھ گیا کہ کرونا نام کی کوئی چیز ہے. وہ لوگ اس پہ مصر تھے, تمام عوام اس بات پہ متفق تھی, آلموسٹ متفق تھی کہ بھئی کرونا کوئی بیماری نہیں ہے, یا یہ ہمیں کچھ نہیں کہتی جی, ہم تو بڑے مضبوط امیونٹی سسٹم کے لوگ ہیں, ہم مسلمان ہیں آپ. اور مجھے لٹرلی ذاتی طور پہ لوگوں ملتے تھے اور وہ کہتے تھے آپ نے مرنا نہیں ہے جی, آپ کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے. اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جیسے آپ ہیپاٹائٹس سے بچنے کے لیے, ایڈز سے بچنے کے لیے آپ بلیڈ چینج کرواتے ہیں شیو کرتے وقت, آپ روڈ کراس کرنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کوئی گاڑی آپ کو کچل نہ جائے, اسی طرح سے انجیکشن لگواتے ہوئے آپ اپنی سرنج جو ہے وہ تبدیل کرواتے ہیں, بلڈ لگواتے ہوئے آپ بلڈ کو میک شور کرتے ہیں کہ وہ صاف ہو. اسی طرح کی یہ احتیاط ہے. لیکن نہیں, آپ کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے, آپ نے مرنا نہیں ہے, اس طرح کے آرگومنٹ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ دے رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی حکومت انجیکشن لگا کے آپ کو, وہی لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت انجیکشن لگا کے آپ کو مار رہی ہے. تو حکومت نے بالکل اس کو چھوڑ دیا, اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ ہمیں اب بھگتنا پڑ رہا ہے جب ہمارے 1 لاکھ کے قریب کیسز آ چکے ہیں. اور اب تو میرے خیال سے واقعی میں مشکل ہے. اگر آپ مجھے بھی کہیں گے لاک ڈاؤن میں رہنا, تو میرے لیے معاشی طور پہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں گھر میں رہوں اور پھر میں اپنا نظام زندگی بھی چلاؤں, مجھے آبویسلی اپنے کام وغیرہ کے لیے باہر جانا پڑے. اچھا بالکل شاہد صاحب, میں جہاں پہ کچھ بتا سکوں, کچھ بہت سے احباب جو ہیں وہ واٹس ایپ پہ اور فیس بک میسنجر پہ مجھے غائب میسج کر رہے ہیں. بالکل آپ اگر کمنٹس باکس پہ آئیں گے یا فیس بک لائیو سے آپ جوائن کریں گے تو آپ کی ہم بات بھی سن سکیں. رانا فرحان اسلم صاحب کی طرف سگنل کا پرابلم ہے, ہم ٹیکسلا کی اپڈیٹ لینا چاہ رہے ہیں, ان سے جو ہی وہ بھی آ جاتے ہیں. یہ ساتھ قاسم علی نے ایک کامنٹ کیا ہے جی کہ اعلیٰ حضرت ثابت کر چکے ہیں کہ زمین ساکن ہے. وہ کامنٹ انٹرسٹنگ تھا تو میں نے کہا وہ شامل کر دوں. جی
جی جی ان کے ساتھ سیکنڈ زمین سورج گردش میں ہے، اس وجہ سے رات دن آ جاتی ہے، یہ پروسیس بھی بتا رہے ہیں. تو کمنٹس پہ اگر ڈاکٹر صاحب بھی کچھ جواب دینا چاہیں تو بالکل اوپن. اصل میں یہ ڈاکٹر موضوع صاحب ابھی آپ ہمارا بتائیں کہ نہیں ہے، لاک ڈاؤن، اچھا چلیں ابھی زمینی لاک ڈاؤن معاملہ اگر لاک ڈاؤن حکومت کی بات کرتی، کریں. ہاں جی کریں بات. اچھا جی اگر حکومت لاک ڈاؤن کرتی ہے تو کیا وہی شاہد صاحب کو جو سوال کرو عوام الناس برداشت کر پائے گی یہ بالکل لوڈ، ایک تو معاشی میں صورتحال آپ کو سے، اور بتاؤں، دوسرا کیا آپ واقعی سماجی فاصلہ ہوگا؟ وی آر لیونگ ان اے ویری ڈائنامک فیز ناؤ. میں آپ کو بتاؤں ہم خطرناک فیز میں انٹر ہو چکے ہیں، یہ ہمیں مان لینا چاہیے. اور صحیح. اس کے اندر یہ جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں یہ بڑی ایمرجنسی کوسچن ہے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کوسچن اینڈ دیر از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹو آنسر دس کوسچن. میں ابھی جو دیکھ رہا ہوں سائنٹیفکلی وہ یہ ہے کہ آلموسٹ ایوری باڈی وڈ ہیو کرونا. ٹھیک ہے پاکستان میں. اچھا یہ نہیں کہ ایوری باڈی وڈ ڈائی، مریں گے نہیں، سب لوگوں کو کرونا ہوگا. اور اس کے اندر سکسیسفلی بہت سارے لوگ الحمدللہ کامیابی سے ٹھیک ہو جائیں گے. جو لوگ پہلے سسپٹیبل ہیں، بوڑھے لوگ جن کو پہلے کوئی انڈر لائنگ کاز ہے، ڈیزیز ہے، وہ خطرے میں ہیں. باقی لوگ میجورٹی ٹھیک ہوگی. اس وقت بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کرونا ہوا ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو گئے ہیں، نہ انہوں نے ٹیسٹ کروایا ہے اور نہ ان کو پتہ ہی چلا ہے. ٹھیک ہوگی بات، یہ بات بڑی کلیئر ہے. دوسری بات ہے کہ دیکھیں اب ریسرچ سامنے آئی ہے. جب آپ نے لاہور میں جو ریسرچ ہوئی ہے ابھی جو کہ عام لوگوں پہ ہے، اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو ٹیسٹڈ لوگ ہیں ان میں سے 20% کو انہوں نے کہا جی، یعنی ایوری 5th person واز کرونا پازیٹیو. تو ابھی جو میرے آبزرویشن ہیں بینگ اے ڈاکٹر، فیملی میں قریب دوستوں کے ہاں تو پازیٹیو لوگ آ رہے ہیں. کچھ لوگ بتا بھی نہیں رہے، اسٹگما بن گیا نا، اور کچھ ڈر خوف بھی شروع ہو گیا کہ جناب ہاسپٹلز میں جا رہے ہیں. میں اس بات کو بھی ایڈریس کروں گا اور شاہد کی میں توجہ ادھر چاہوں گا. بینگ میں ڈاکٹر بھی ہوں لیکن پھر بھی چاہوں گا کیونکہ جرنلسٹ ہیں آپ لوگ، تو آپ اس طرف ضرور دیکھیں. بات یہ ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم گئے ہاسپٹل میں اور ہمارے بندے کو کرونا نہیں تھا اور اس کو کرونا کہہ دیا گیا. اس کو ہم نے ڈسکس ضرور کرنا ہے، اس کو پھینک نہیں سکتے آپ اس بات کو. پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ جتنے لوگ پہلے کسی کارڈیک انوملی میں، کسی لنگ کی ڈیزیز میں، کینسر میں یا ان چیزوں میں ہیں، وہ لوگ جب ٹائیفائڈ ہے تو وہ لوگ ان کو جب علاج کروانے لے کے جاتے ہیں ہاسپٹل تو ان کے ذہن میں وہی بیماریاں ہیں جو ان کو پہلے سے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ کرونا جب ان لوگوں کو ہوتا ہے تو یہ زیادہ مشکل میں چلے جاتے ہیں. تو وہ اس لیے جب ہاسپٹل میں ڈائگنوز ہوتا ہے کہ کرونا پازیٹیو ہے تو مینٹلی سائیکولوجیکلی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ کرونا پازیٹیو ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ WHO ایک ڈیڈ باڈی کے پیچھے انہیں پیسے دے رہا ہے یا اسپتالوں کو پیسے مل رہے ہیں یا لاش بکتی ہے. حکومت کی تو کوئی پالیسی نہیں ہے، حکومت تو ایسا نہیں کر رہی ہے. اور ہماری حکومت کوئی یہ تھوڑی ہے کوئی انٹائی پبلک ہے، عوام ہے. ہم تو سمپلی ان کی اسٹریٹجی سے اختلاف کر رہے ہیں کہ جب انکریمنٹل لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا تھا، کر رہے تھے، دیٹ واز دا ٹائم جہاں انٹلیکچوئلز جو سائنٹیفک انٹلیکچوئلز ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت کرفیو لگائیں. دیٹ واز دا ٹائم جہاں پہ انہوں نے اس کو اس لیے نہیں کہ بدنیتی سے نہیں مانا، نااہلی اور نالائکی ہے. بدنیتی کیوں ہوگی ان کی؟ سب لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے. کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی کا بندہ ہو، یہ نہیں ہمارا. لیکن یہ جو بات ہے ہاسپٹلز میں ایڈمنسٹریٹو لیول پہ یہ لیگ ہو بھی سکتا ہے کہ کہیں کہیں یہ ہو رہا ہو، تو ہمیں دیکھیں اس کو ایکسپلور کرنا ہے. یہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ دیکھے کہ کہیں پہ ایسا ہو تو نہیں رہا. میں آج ایک بندے سے ملا ہوں، میں نے کہا جی آپ بتائیں کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے ہاسپٹل میں جو کہ ریسنٹلی ہوا ہے، آپ کا کیا آبزرویشن؟ اس نے کہا جی ہم تو بچ گئے، ہم نے تو بیک ڈور سے اپنی والدہ کی ڈیڈ باڈی لے لی، لیکن وہاں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو رو رہے تھے جی ہمارے تو کرونا نہیں ہے. پہلے نمبر پہ وہ غلط ہوں گے. پہلا میرا یہ ہے کہ پہلا تو میرا جسچر یہ ہے کہ وہ غلط ہیں، ان کے لوگوں کو کرونا پازیٹیو ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ہو نوز کہ کہیں پہ ایڈمنسٹریٹولی یہ غفلت برتی جا رہی ہو، اور اگر یہ برتی جا رہی ہے اور یہ وائڈ سپریڈ ہے، یہ کم ہے، تو اس کو ایکسپلور کیا جائے. کیونکہ وی آر لیونگ ان پاکستان. دیکھیں لوگ کر رہے ہوں گے، لوگ کرتے نہیں ہیں. کیا لوگ مرڈر نہیں کرتے؟ کیا ڈاکٹروں کے ہاں پروفیشنل نیگلیکٹ نہیں ہو سکتا؟ کیا ایڈمنسٹریٹولی لیگ نہیں ہو سکتا؟ جہاں چینی کا بحران ہے وہاں صحت کا بحران نہیں ہو سکتا؟ وہاں صحت کے مسائل کے اندر کوئی ایڈمنسٹریٹو لیگ نہیں ہو سکتا؟ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہو سکتی؟ ڈس آنیسٹی نہیں ہو سکتی؟ اور کیا میں ڈاکٹر ہوں تو میں آسمان سے اترا ہوں، میں فرشتہ ہوں؟
کہ میں غلطی نہیں کروں گا. پھر ڈر اور خوف کے اس عہد میں آپ کسی سے بھی توقع رکھ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کہیں پہ لا اس طرح انفورس نہ ہو رہے ہوں, کہیں پہ رولز اور ریگولیشنز اوتھ وائلیٹ ہو رہے ہوں. تو میں تو کہوں گا اس پہ انویسٹیگیشنز کریں اور حکومت عام لوگوں کو اعتماد میں لے. یہ اعتماد میں لینا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک سوال کی رہنمائی فرما دیجیے. ایک دوست پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے گا کہ فیس ماسک جو مل رہے ہوتے ہیں کیا ہم اس کو استعمال شدہ ماسک کو دھو کے دوبارہ استعمال کے قابل لانے کی ضرورت ہے؟ کہاں جو مل رہے ہیں, کون سے ماسک؟ یہ جو ماسک ہم باہر سے لیتے ہیں اگر ہم دوبارہ اس کو واش کر کے پہن لیں تو یہ پاسبل ہے؟ WHO نے کل بہت کلیئر کیا ہے کہ ماسک فیبرک ہونا چاہیے, کپڑے کا بنا ہوا, اور اس کی 3 لیئرز ہونی چاہیے. میں سب لوگوں کو کہوں گا فیس بک پہ جائیں, گوگل پہ لکھیں WHO پروٹوکول فار ماسک, کون سا ماسک پہننا ہے. یہ جو ماسک عام مل رہے ہیں یہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ماسک اگر فیبرک کا ہے نا, کپڑے کا, آپ اسے لا کے تو اچھے طریقے سے آپ نے سرف کے اندر ڈبویا ہے اور اسے دھویا ہے تو دیٹس اوکے. لیکن آپ کسی کا ماسک کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں یوزڈ ماسک کو لنڈے میں تھوڑی مل رہے ہیں. ماسک جو مل رہا ہے پہلے تو فیبرک کا ہونا چاہیے, 3 لیئر اس کی ہوں, 3 لیئر میں کپڑا ہو اور ایسا ہو کہ اس میں سے سانس بھی آ سکے, اور وہ 3 لیئرز جو ہیں ان والا ماسک آپ کئی دن یوز کر سکتے ہیں. گھر لائیں, ہر شام کو جب باہر گئے ہیں واپس آئے ہیں, آپ نے ماسک جو ہے وہ کسی ڈٹرجنٹ میں سرف میں ڈالیں, کچھ دیر اسے بھگوئے رکھیں اور اس ماسک کو اچھے طریقے سے دھو کے دوبارہ استعمال کریں. جی ٹھیک. اچھا غفران بھائی صاحب بالکل آداب عرض ہے, سلامت رہیں. آپ نے کمنٹس کیا, دیگر دوست بھی کمنٹس کریں. شاید صاحب آپ کی طرف بتاؤں جائیں گے, یہ بتلائیں کہ رکن پارلیمنٹ جو ہیں ان کو بھی اگر ان کی رپورٹ جو ہے وہ مثبت آ رہی ہیں تو وہ دوسرے افراد کو نہیں بتا رہے جن سے وہ ملے ہیں, ان کو بالکل بھی نہیں بتا رہے. یہ سارے جو بھی ٹیسٹ ہیں یہ ہڈن رکھ رہے ہیں, تو یہ کتنا نقصان ہے پارلیمنٹیرینز کے لیے اور عام شہریوں کے لیے؟ اچھا, یہ اس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ اسٹگما بن چکا ہے اور واقعی میں لوگ اس کو چھپا رہے ہیں. بلکہ میں ایک اس سے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک پوائنٹ ایڈ کرتا چلوں جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بات کی, اور وہ یہ ہے کہ جو میڈیکل نیگلیجنس ہے یا جو ڈاکٹرز کی طرف سے جو نیگلیجنس ہوتی ہے یہ ہو رہی ہے, اور اس کے کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں. ہم نے ان کیسز کو رپورٹ بھی کیا ہے اور پبلک کے سامنے لائے بھی ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح سے ایک کیس کی بات, اگر میں صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ ایک کیس کی بات کر دوں, ہمارے بہت قریبی جو مطلب ہماری فیلڈ کے دوست بھی تھے, ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی اور ان کو جو ڈیڈ باڈی ہے وہ نہیں دی گئی, اور ان کا جو کورونا کا ٹیسٹ تھا وہ پازیٹیو آیا ہوا تھا. تو ان کے جو گھر والے تھے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ان کو کورونا ہے, کیونکہ ان کی جو سمٹمز تھے وہ بالکل اور تھے ان کی وفات سے پہلے. تو انہوں نے پھر اپنا جو کورونا کا ٹیسٹ ہے اپنے ایما پہ انہوں نے کہا کہ ہم ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں. انہوں نے ٹیسٹ کروایا, اور لیکن ان کے ٹیسٹ کے رزلٹ آنے سے پہلے زبردستی جو ہے ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے ان کو نہیں دی گئی, اور اس کو ریپ اپ کر کے اس کو جو ہے سپرد خاک کر دیا گیا. اور ان کی موت سپرد خاک کرنے کے بعد جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو وہ ٹیسٹ جو تھا وہ پازیٹیو نہیں تھا, اور جو پہلے ٹیسٹ آیا تھا وہ غلط تھا. تو اس طرح کے بہت سے کیسز ہوئے ہیں جس کے اندر اس طرح سے مطلب نیگلیجنس کی گئی ہے, میڈیکل نیگلیجنس تھی یا ایڈمنسٹریٹو طور کے اوپر کچھ جو ہے وہ اس کے ڈیسیژن لیے گئے ہیں. تو بالکل یہ ہوتے ہیں, ان کے اوپر ایکشنز بھی ہونے چاہیے, انکوائریز بھی ہونی چاہیے. میں جس طرف اشارہ کر رہا تھا وہ صرف یہ ہے کہ اس طرح کے ایشوز کو کانسپریسی نہیں بنانا چاہیے. ہم کرتے کیا ہیں کہ اب کسی ہاسپٹل میں آپ اگر لے کر گئے ہیں تو ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی انسان ہیں, انہوں نے وہ ڈر کے مارے, خوف کے مارے یا کسی بھی وجہ سے اگر آپ کے پیشنٹ کو اٹھا کے, یا وہ ایک میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایک اپروچ یہ بھی ہے جو بہت سی جگہ پہ اپنائی گئی, وہ یہ ہے کہ اب جو بھی پیشنٹ آئے گا ہم اسے پہلے کورونا کا پیشنٹ ہی کنسیڈر کریں گے انٹل انلیس کہ وہ نہیں ہے کورونا کا پیشنٹ. یعنی جو بھی پیشنٹ آ رہا ہے ہاسپٹل اس کو کنسیڈر کیا جائے گا کورونا کا پیشنٹ انٹل انلیس کہ وہ پیشنٹ نہیں ہے. جب اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو آ جاتا ہے اس وقت تک اس کو کورونا کا پیشنٹ کنسیڈر کیا جائے گا. تو ایک اپروچ یہ بھی ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. بہت سی جگہوں کے اوپر یہ اپروچ جو ہے وہ اپنائی گئی ہے کہ ویل کنسیڈر ایوری ون ایز اے کورونا پیشنٹ, کہ انٹل انلیس کہ وہ کورونا کا پیشنٹ نہیں ہے, اس کا ٹیسٹ نیگیٹو آتا ہے. تو اس طرح کے معاملات میں نیگلیجنس ہو جاتی ہے, لیکن بہرحال یہ ایک بالکل الگ معاملہ ہے کہ ان کو کانسپریسی نہ بنایا جائے. جہاں تک بات یہ ہے جی کہ ہم لوگ نہیں بتا رہے, تو میرے اپنے علاقے میں ایک گھر میں کورونا کے مریض تھے, ان کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ ریپ اپ کر کے باکس کے اندر جو ہے وہ حکومت نے بھیجا اور وہ ساتھ آئے. تو ان لوگوں نے مطلب میرے گھر کے قریباً جو ہے وہ 1 سے 2 کلومیٹر کے اندر وہ ان کا گھر آتا ہے. تو جو فیملی تھی اس نے باقاعدہ لڑ کر, اس نے پولیٹیکل پارٹیز کو انوالو کر کے, پولیٹیکل جو شخصیات تھی ان کو انوالو کر کے ان سے ڈیڈ باڈی لی, اور اس نے اس کو باکس کو کھولا اور پھر اپنی ڈیڈ باڈی کو نکالا, اس کو غسل دیا گھر پہ اور اس کو جا کے دفنایا. اور اب اس گھر کے قریباً 7 سے 8 بندوں کو کورونا ہے.
اور مطلب وہ آئسولیٹ بھی ہیں, لیکن وہ بتا نہیں رہے کسی کو کہ ہمیں کرونا ہے. جیسے یہ کوئی بہت بڑی کوئی معیوب بات ہے, یا کوئی وہ یہ خوف ہے کہ شاید لوگ ہمیں اچھوت سمجھیں گے یا ہم سے جو ہے وہ خوف کھائیں گے اس طرح سے. تو یہ پرابلم ہے, اور یہ نیچے سے لے کر اوپر تک ہے. اس معاملے میں سوائے اویئرنیس پھیلانے کے, آگاہی پھیلانے کے, شعور پھیلانے کے, اور مطلب اگین یہ ذمہ داری جو ہے وہ بدقسمتی سے حکومت کے اوپر آتی ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرے. اور اگین یہاں پہ ایک اور بڑی مزے کی بات کہ اگر حکومت کوشش کرتی بھی ہے, مثال کے طور پہ گورنر پنجاب جو ہے انہوں نے کوشش کی, انہوں نے یوٹیوبرز کو بلایا, ان سے کہا, انہوں نے ٹک ٹاکرز کو بلایا اور اس کو کہا, تو اس پر بھی کنٹروورسی بن گئی کہ جی آپ ٹک ٹاکرز کو بلا کر کہہ رہے ہیں. بھائی وہ ٹک ٹاکر جو ہے پاکستان میں فیس بک سے زیادہ ٹک ٹاک استعمال ہوتی ہے, تو اگر انہوں نے ٹک ٹاکرز کو بلا کے کہہ دیا ہے تو اس میں کون سی بری بات ہے. تو مطلب یہاں پر پھر اس میں بھی مسائل ہیں. تو مطلب زوال در زوال, مسائل در مسائل اس قدر ہے کہ پھر وہ ایک کسی بندہ ڈائیورٹ کر کے دوسرے کی طرف چلا جاتا ہے. بہرحال ذمہ داری جو ہے وہ اس حوالے سے ہم پر بھی اور حکومت پر بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم آگہی اس حوالے سے. شاہد صاحب آپ رکیے گا, تھوڑا سا ماضی سے آگے چلتے ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں ہوں یا شاہد صاحب ہیں یا آپ ہیں یا دیگر عام افراد ہیں, لیٹس سپوز مجھے کرونا ہو گیا, ایک شخص کو یہ احساس ہو گیا کہ اس کو کرونا ہو گیا, اس کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے نفسیاتی حوالے سے, کس قدر مضبوط ہونا چاہیے, یہ ذرا بتائیں آپ. آپ نفسیاتی طور پہ کہہ رہے ہیں یا ویسے کہہ رہے ہیں کہ میڈیکلی کیا کرنا چاہیے؟ نفسیات ویسے میڈیسن میں آ گئی, پورا پروٹوکول بتا دیتا ہوں سارا ہی کہ once you are COVID positive, stay at your home. ہاسپٹلز میں نہ جگہ ہے, نہ کوئی آپ کو انٹرٹین کرے گا, اور نہ کسی نے کرنا ہے, اور نہ آپ وہاں جا کے کو بچنے جا رہے ہیں. آپ نے گھر رہنا ہے, گھر رہ کے جو باقی لوگ ہیں ان سے آپ ڈسٹینس پہ چلے جائیں, اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں. آئسولیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے, آئسولیشن اور کوارنٹین میں بہت فرق ہے. دیکھیں کوارنٹین وہ ہوتا ہے جس کو ہم سسپیکٹڈ کیس ہوتا ہے, ہم سوچتے ہیں کہ اس کو کہیں کرونا ہو نہ جائے, تو اس کو ہم 14 دن اس لیے رکھتے ہیں کہ اگر اسے ہوا تو ہمیں پتہ چل جائے گا. لیکن اگر آپ پازیٹیو آ گئے ہیں تو پازیٹیو آنے کے بعد آپ اپنے گھر میں آپ 14 دن رہیں گے. جو یہ 14 دن اور ہیں وہ 14 دن اور تھے, اس کے اندر آپ اپنے گھر میں رہے, اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے ڈسکنیکٹ کیا, اور آپ اپنے کمرے میں اپنے کیا ان سے کافی ڈسٹینس پہ چلے جائیں. کھانا پینا یہ وہ سب الگ کریں, ٹھیک ہے. آپ کو چیزیں بہت پروٹیکشن کے اندر ملنی چاہیے. جو بندہ آئے گا اس نے مکمل پروٹیکشن کی ہوگی, وہ خود جا کے آپ کو کوئی ہینڈل کرتا ہے. ہینڈلنگ تو ہونی نہیں, چیزیں آپ تک پہنچتی, کھانا پینا آپ نے تو اوکے, یو ول بی ڈوئنگ دس. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ واچ کریں. واچ یہ کریں گے. اچھا مینٹلی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ میں سمپلی پوری دنیا ڈیتھ انگزائٹی میں ہے. دیکھیں یہ تو طے ہے بحیثیت مسلمان, میں تو ایک ریلیجس تھاٹ دوں گا کہ وہ بات غلط نہیں ہے کہ جو قبر میں ہے رات وہ باہر نہیں ہے. یہ بات اپنی جگہ درست ہے, ٹھیک ہے. کرونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100% ڈیتھ, کرونا کا مطلب 50% ڈیتھ بھی نہیں ہے. کرونا پازیٹیو کا مطلب ابھی بھی ڈیتھ 2-3% ہے. جن لوگوں کو کرونا پازیٹیو ہوگا 2-3%, ٹھیک ہے, اس سے بھی کم جا رہی ہے پاکستان, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈیتھ ہونی ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ اگر ڈیتھ ہونی ہے تو ڈیتھ تو ہونی ہے نا کسی دن یار. تو یہاں پہ آپ نے کم از کم یہ سوچنا ہے, آپ کی ول پاور یہ ہونی چاہیے کہ میں تو کہوں گا ڈیتھ فرینڈلی ہونا چاہیے. وی مسٹ تھنک کہ موت جو ہے اس کے ساتھ بھی تھوڑی بہت دوستی رکھنی چاہیے. میں تو اس لیول پہ جا کے سوچوں گا, اور بینگ اے مسلم آپ یہ کام کر سکتے ہیں, ایسا کوئی مسئلہ. نماز پڑھیں, اللہ کو یاد کریں, معافی مانگیں, اور پھر ڈٹ جائیں, پھر کہیں کہ اب ہم فائٹ کریں گے, اب یا کرونا ہے یا ہم نہیں. اور یہ تو طے ہے کہ یا تو کرونا نے رہنا ہے اور ہم نے نہیں ہونا, یا ہم نے رہنا ہے کرونا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. وہ ایپیکیورس ایک فلاسفر تھا, اس نے کہا تھا کہ موت سے کیوں ڈرتے ہو, جب موت ہوگی تو تم نہیں ہوگے, اور جب تم ہو تو موت نہیں ہوگی. تو ڈرنا کیسا؟ ڈرنا تو تب ہے اگر یہ جنگ جاری رہنی ہے. تو یہ جنگ کسی ایک نے جیتنی, یہ آپ کو پتہ ہے. اور آج کل بڑی اچھی وہ آتی ہیں جی کہ وہ جنگ ہار گیا, فلاں جنگ جیت گیا. اوکے, آپ جناب علی چلے گئے. اب آپ نے جو غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو بریدنگ ڈیفیکلٹی ہے کتنی ہو رہی ہے. کیا بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ہاسپٹل جانا ہے, نہیں ہو رہی تو آپ اپنے گھر رہیں گے. اپنی آکسیجن چیک کرتے رہیں, آکسی میٹر ایک ملتا ہے, اس سے آپ اپنی آکسیجن کی سیچوریشن دیکھیں کہ آپ کی آکسیجن کم تو نہیں ہو رہی. بریدنگ ڈیفیکلٹی بہت زیادہ تو نہیں ہے. بہت زیادہ سے مراد ایسی جو ڈی کیپیسیٹیٹ آپ کو کر دے, آپ کا آکسیجن لیول کم ہو رہا ہے, یہ وہ والی بریدنگ ڈیفیکلٹی ہے جب آپ نے ہاسپٹل جانا ہے, نہیں تو نہیں جانا, ٹھیک ہے. کھانسی لگی ہے کوئی بات نہیں, سپورٹیو ٹریٹمنٹ بھی ابھی بتا دوں گا کہ کون سی ٹریٹمنٹ آپ نے لینی ہے. اس کلپ کو بے شک آپ اتنا نکال کے اس کو وائرل بھی کر دیں تاکہ سب لوگوں کو پہنچ جائے. میں بھی کر رہا ہوں اس پہ کام, آپ بھی کریں. اچھا پھر یہ ہے کہ آپ نے ویٹ کرنا ہے. آپ چلے گئے, دن گزرتے جا رہے ہیں, ایوری ڈے از ویری امپورٹنٹ. اپنا نیوٹریشن لیول آپ نے اچھا کر لینا ہے. وہ کیا کرنا ہے, ملٹی وٹامن کو لیں, وٹامن ڈی لیں, وٹامن سی لیں, مختلف پریپریشنز مل رہی ہیں لیں. 5 دن کے لیے آپ ازیتھرومائسین بھی لے لیں 250 ملی گرام, ایزومیکس کے نام سے آتی ہے دوائی,
और भी कंपनियों ने लॉन्च की हुई है, 250 मिलीग्राम BD ले लें, पैनाडॉल लें, ब्रूफन ना लें, पैनाडॉल दिन में आप 5-6 गोलियां तक ले सकते हैं। अपनी न्यूट्रिशन लेवल अच्छा रखें, खाएं पिएं और वो चीज लें जो मुवाफिक हो। आप ओरिजिनल जो फ्रूट्स हैं वो लें, बाकी ड्राई फ्रूट्स लें और विटामिन लें, विटामिन सी लें, विटामिन डी लें, इट्स ओके। सना मक्की का कवा मैं एडवाइस नहीं करूंगा, मेरे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं, मुझे उसके अंदर से कुछ नजर नहीं आ रहा कि उसमें से कौन सी विटामिन निकल रही है, और अगर कोई है भी तो जब उसकी प्रेपरेशन मुझे अच्छे तरीके से मिल रही है तो मैं उसकी तरफ क्यों जाऊंगा। इसके बाद आप वेट करें। फिर आपने देखना एक और साइन जो है, जो कि मेंटल ऑल्ट्रेशन, ऑल्टर्ड मेंटल लेवल, आपके दिमाग के अंदर बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की कैफियत होगी जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी, एक बात। दूसरी बात है सांस की शदीद तकलीफ होगी, ये हॉस्पिटल जाने वाली बातें हैं। और साथ आपको जायके या आपकी स्मेल कम हो सकती है। जैसे आज हमारे कुछ दोस्त हैं, आपके और मेरे कॉमन फ्रेंड्स हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा, अभी वो टेस्ट करवा के आए हैं तो उनकी एनोस्मिया हो गया, स्मेल चली गई, फीवर भी है। आप अच्छा आगे एक और बात, आप टेस्ट नहीं करवा रहे और आपको स्टिग्मा है, आपके पास पैसे नहीं है, आप नहीं जाना चाहते, आपको डायरेक्ट टेस्ट करवाने गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं करवाना चाहते पहले तो करवाएं, आपको पता चल जाएगा, आप एहतियात कर। नहीं करवाना चाहते तब भी आपने यही सब कुछ। अगर आप एक सस्पेक्टेड केस हैं और आप समझते हैं कि आपको शायद कोरोना है, फिर भी आपने ये करना है। अगर आपको फीवर है और इस तरह की सिम्टम्स आ रही हैं, मेरी आवाज आ रही है जी अब आई जी जी अब आई। अगर आपको बुखार है और आप ये तो आप सोच लें कि आप कोरोना हो सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है सोचने की कि नहीं, आप सोचें कि आपको है तो फिर आपने ये मैय्यज करनी है, टेस्ट करें। अगर टेस्ट नेगेटिव भी आता है तो फिर भी यही करें। देखिए टेस्ट नेगेटिव भी आता है, मैं कहूंगा फिर भी यही करें। अच्छा इसके बाद आपका एनोस्मिया है, ये चीजें अगर ये सारा कुछ नहीं हो रहा, दिन गुजरते जा रहे हैं, 14 दिन गुजर गए हैं, तो अब आप यकीनन आपकी सिम्टम्स कम होती जाएंगी और इन्हीं 14 दिनों में या आपने डिटीरियोरेट होना है या आपने ठीक होना है। These 14 days are very important, every day is important। अपना न्यूट्रिशन लेवल अच्छा रखें। ये वाली मेडिसिन जो मैंने कहा कि ये लें, इजोमैक्स या एजिथ्रोमाइसिन, सिर्फ 5 दिन इस्तेमाल करें। अगेन एजिथ्रोमाइसिन इज नॉट अ गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। एज ए डॉक्टर मैं ये कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा कि एजिथ्रोमाइसिन इज गोल्ड स्टैंडर्ड। कल को ये भी रिसर्च हो सकती है कि एजिथ्रोमाइसिन वाज नॉट वेरी गुड मेडिसिन, या इसका कोई साइड इफेक्ट बुरा था, या ये अच्छी नहीं थी। जैसे ब्रूफन गोली अच्छी नहीं है डेंगू में, ब्रूफन गोली इसमें भी अच्छी नहीं है, कोरोना में भी, ठीक है। लेकिन इस वक्त एजोमैक्स पे हम डॉक्टर्स मुत्तफिक हैं बहुत सारे कि इसको एंटीबायोटिक एक हम दे सकते हैं। इसके बाद 14 डेज गुजर गए और आपकी साइन सिम्टम्स चले गए। अगर आप सीरियस कंडीशन में गए, यू विल गो टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के लिए ये भी अच्छा है कि आप ऑक्सीमीटर घर में रखें, अपनी ऑक्सीजन सिचुएशन देखें। अगर आप बुजुर्ग हैं, ज्यादा एज के हैं, तो ज्यादा उनकी प्रोटेक्शन की जरूरत है। अगर आप पॉजिटिव हैं, अपने बुजुर्गों से दूर रहें, और घर में अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है तो उससे दूर रहें। 14 दिन गुजरने के बाद इफ यू आर आउट ऑफ इट, यू आर लकी और यू हैव वन द बैटल अगेंस्ट कोरोना डिजीज, सॉरी। लेकिन अगर आपको कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो नाउ यू हैव टू गो टू इमरजेंसी ऑफ योर हॉस्पिटल, जहां पे कोरोना के लोगों का इलाज हो रहा है। ये एक परफेक्ट मैंने आपको पूरा शेड्यूल बता दिया। जहां आपने मुझे बताया कि साइकोलॉजिकली कैसे करेंगे, तो साइकोलॉजिकली तो डेथ एंजाइटी है, वो एक अलग शोबा है, काउंसलिंग। क्योंकि लोगों को आप ये तो कह नहीं सकते कि देखिए कोरोना जिसको होता है वो मरता नहीं। हम ये कह सकते हैं कि कोरोना वाले सारे मरते नहीं हैं। तो जिसको ये पता है कि लोग मरते हैं, तो वो ये कहेगा कि 2% में से मैं भी तो हो सकता हूं जिसने मरना है। तो ऐसे बंदे को ये बताया जाएगा कि भाई अगर तुमने मरना है ना, तो फिर तुमने कोरोना मरना तो नहीं मरना। तो ये डेथ एंजाइटी से लोगों को निकालने की जरूरत है। ये यकीनन एक अलग फील्ड है, इस पे भी हम काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, मेरा ये शोबा भी है थोड़ा सा साइकोथेरेपी। अच्छा डॉक्टर साहब आप रुकिएगा, यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपने बड़ा डिटेल से बता दिया कोरोना के पेशेंट को क्या करना चाहिए। शायद साहब आप ये बतलाइएगा कि अब तक 50 से ज्यादा जो शख्सियात हैं वो करंटीना इख्तियार कर लिया या सेल्फ आइसोलेशन की तरफ चले गए। तो आप ये बतलाएं कि हुकूमत जो फिगर बताती है या जो वो बता रहे हैं कि ये जो इकदाम कर चुके हैं, वेंटिलेटर भी मौजूद हैं और ये हॉस्पिटल जितने भी हैं उनकी सिचुएशन बहुत बेहतर है, क्या ये एक्चुअल हकायक हैं कि हॉस्पिटल्स का जो है वो तमाम तर चीजें जो हैं वो ठीक चल रही हैं?
अच्छा, जहां तक जो कोरोना के हवाले से जो स्टैट्स हैं, उन स्टैट्स के हवाले से हुकूमत को झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि मतलब अगर वो ज्यादा बता रही है या कम बता रही है, दोनों सूरतों में हुकूमत को कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो जो स्टैट्स बता रही है वो तकरीबन वैसे ही हैं, 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन मोर और लेस जो स्टैट्स हुकूमत बता रही है वो ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज है अस्पतालों के इंतजाम के हवाले से, तो हर हुकूमत अपने इंतजामात की तारीफ ही करती होती है, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। हुकूमत यही कह रही है कि हमने अपनी तरफ से बेहतरीन इंतजामात किए हैं, लेकिन बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता था, बेहतर किया जा सकता है और बेहतर किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इस वक्त ये जो आप जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, तो बहुत जो बुनियादी सवाल है वो सवाल ये है कि अब क्या करना चाहिए, और या इस बीमारी से अब या इस पैंडेमिक से जो है वो आप किस तरह से लड़ना है या किस तरह से हमने इसके साथ चलना है। तो यहाँ पर मेरी जाती राय एज अ सोशल साइंटिस्ट, या आप ये कहिए कि एज अ सहाफी, जिस तरह से मैं मुआशरे को देखता हूँ, मेरे नजदीक इससे बचने के जो है वो अब दो तरीके हैं जो किए जा सकते हैं। पहला जो करना है वो ये है कि हर सूरत में अवाम को एहतियात करनी है, अवाम को इसके साथ जीना सीखना है, अपनी जो सोशल लाइफ है उसको चेंज करना है। तो वो तमाम तरीके अपनाने हैं जो इससे बचने के लिए अपनाने चाहिए, एक तरीका। दूसरा, हुकूमत को ये करना है कि अवाम में आगही और शऊर फैलाना है, और उसके साथ जो मेडिकल की फैसिलिटीज हैं, जो सेहत की सहूलियात है, उनको बेहतर करना है। तो मेरे नजदीक अब इससे लड़ने का सिर्फ यही तरीका है कि एक एंड पे जो अवाम है वो अपने आप को बचाए, वो अपने आप को जो है वो तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाए कि जो अपनानी चाहिए, और दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करे, वो तमाम कंडीशंस मेट करने की कोशिश करे कि जो इसके फैलाव को रोक सकती हैं और जो जिन तक फैल चुका है उनको बेहतर केयर दे सकती हैं। ये मेरे ख्याल से वाहिद तरीका है। शाहिद साहब, इसमें एक बात ये भी है कि हुकूमत, आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस की कैंपेन चलाए, तो आप ये बतलाइए कि पीटीवी में कैंपेन चले या दीगर निजी चैनल्स पे चलती है, तो एक तो वो एडवर्टाइजमेंट की मद में हुकूमत फिर एक बार पैसे देने जा रही है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट हमें बारहा मना कर चुकी है। और आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले लॉकडाउन के लिए ओपन के लिए कहा, अभी एक ताज़ा तरीन तफसीलात ये भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप पूरा वीक जो है लॉकडाउन में नरमी कर दें और शॉप्स को खुला रखें। तो क्या हुकूमत के लिए टाइम उन मुख्तलिफ इदारों का सामना भी है, अवाम का भी सामना है, खुद अपोजिशन का भी है, तो हुकूमत के लिए टास्क काफी मुश्किल आ गई। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आप अखराजात इजाफी कर चुके, केसेस कम है। अच्छा, मैं एक तो वक्त ऑलरेडी बहुत ज्यादा ले चुका हूं, मैं इसको मुख्तसर करूंगा। जो जहां तक बात है कि जो अदालत पार्टिसिपेट कर रही है इस हुकूमत के साथ या इससे पहले हुकूमतों के साथ, उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा कि भाई वो जिस तरह से इंटरवीन करती है या अथॉरिटी जो है वो एक्साइज करती है, ये उसकी डोमेन है या नहीं है, ये एक बिल्कुल सेपरेट बहस है, इस पे हम किसी और वक्त में बात करेंगे। जहां तक बात है एडवर्टीजमेंट की, सर, तो इसकी कॉस्ट होती है, ये बड़ी कॉमन सी बात है, दुनिया की सारी हुकूमतें करती हैं, तमाम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स इस पे काम करते हैं, और वो आगाही के लिए एक बहुत हैवी किस्म का बजट जो है वो एलोकेट किया जाता है और फिर उसको स्पेंड भी किया जाता है। तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। ऊपर सवाल उठाना या ये कहना कि भाई के ऊपर इश्तिहार पे लगाए, तो उसका मकसद ही जो है वो आगाही फैलाना है और आवाम को जो है वो शऊर पहुंचाना है। तो बिल्कुल उसको जो भी उसकी कॉस्ट है, जो भी उसका एक्सपेंस है, वो करना चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब आप करेंगे तो इसका जो बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा है। और हुकूमतें, आप मतलब आप अगर जस्ट लेट्स से, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट कर रहा, तो पीटीवी क्या है, पाकिस्तान टेलीविजन क्या है, पीआईडी क्या है, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट क्या है, एपीपी क्या है, ये सब क्या है? ये आपके एजेंडा या प्रोपेगेशन टूल्स ही है ना। आप इंफॉर्मेशन के लिए तो आपने इनको रखा हुआ है, 10 चैनल आप एक तरफ चला रहे हैं, अखबारें चला रहे हैं, इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री चला रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री किस लिए है? इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ही है ना। तो ये अपना जो एजेंडा है उसको प्रोपोगेट करने के लिए ही है। तो अरबों करोड़ों रुपया उसके ऊपर ऑलरेडी लग रहा है, तो मजीद अगर लगते हैं पैसे तो और भी लगाइए। तो मकसद तो यही है कि आपने देखिए, जब अगर कोई किसी बाल्टी में पानी भर गया है तो आपने उसको खाली करना है, तो पहले तो जहां से पानी आ रहा है वहां से रोकेंगे और फिर जो पानी मौजूद है उसको निकालेंगे। तो एक तो जहां से कोरोना आ रहा है, कोरोना फैल रहा है, उन सिम्टम्स को रोकना है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उन तमाम कंडीशंस को मेट करे कि जो इसके फैलाव को रोकने में मददगार साबित हो या यकीनी किरदार अदा करे। दूसरे एंड पे आवाम को ये किरदार अदा करना है या उसको एजुकेट करने के बाद उसे किरदार अदा करना है। जी सर, कदगन लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने अखराजात के हवाले से कोरोना से। चले इससे आगे चलते हैं, क्योंकि अब डॉक्टर इब्राहिम साहब से भी पूछे। डॉक्टर साहब, कहा यह जा रहा है कि अगर 2020 में, सर, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे निकलना है अगर अपने काम के लिए, तो अगर मुझे इजाजत दे दीजिए। रियली सॉरी, बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही थी, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा।
ڈاکٹر صاحب اٹ واز ریئلی گڈ سیئنگ یو, اور آپ کی بہت انفارمیٹیو گفتگو تھی, بہت اچھا لگا بات سننے کا. بہت شکریہ. ٹیک کیئر ایوری بڈی. اللہ حافظ. جی ہمارے ساتھ شاید نسیم صاحب بھی تھے, وہ جا چکے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتلائیں کہ 2020 میں کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی بچا لی تو ساری زندگی کی جو انویسٹمنٹ تھی اس کی پروفٹ یہ ہے کہ آپ 2020 میں اپنی جان کو سیو کر لیں. تو کیا یہ درست عمل ہوگا کہ ہمیں کتنا اویئر ہونا چاہیے اس حوالے سے؟ دوبارہ کوشچن ریپیٹ کریں اپنا کہ 2020 میں اگر جان بچا لی تو کیا ہوگا؟ یہ ساری زندگی کی جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے اس کا پروفٹ ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کو بچا لیا. پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ مذہبی طور پہ سوچتے ہیں تو اس طرح کی تھیوریز جو ہیں وہ کیا کام کرتی ہیں. آپ نے کوشش وہی کرنی ہوتی ہے جو آپ کے اوپر وبا آئی ہے, اس کے اندر اگر کوئی بچانا چاہے گا تو اپنی ساری انویسٹمنٹ لگا کے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ ایشو کسی سنگل بندے کا نہیں ہے. ایک اکیلا بندہ مکمل احتیاط کر کے بھی نہیں بچ سکتا. یہ جو پوری کمیونٹی کے لیول کا مسئلہ ہے, یہ نہیں ہو سکتا. میں نے سبزی لینے باہر نہیں جانا, میں بہت احتیاط کرتا ہوں, سارے پیسے لگا دیتا ہوں, اور اس گھر کو ایسا میں بند کرتا ہوں جہاں میں رہ رہا ہوں کہ کوئی یہاں پہ کچھ بھی نہ ہو سکے. پھر بھی کوئی بندہ مجھے روٹی کھانے کے لیے دینے آئے گا, پھر بھی میں باہر نکلوں گا, پھر بھی کمیونٹی کے ساتھ میں نے رہنا ہے, میرا ان کے ساتھ جینا مرنا ہے. تو یہ اتنا بڑا بودھ اور اتنا بڑا ڈسٹینس تو پریکٹیکلی ہیومن لیول پہ ممکن نہیں ہے. تو یہ تو ایک ویسے ایک رومانٹک سی بات ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ اس کے اندر ہم نے کلیکٹیولی ہی سروائیو کرنا ہے اور کلیکٹیولی ہی ہم نے مارنا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پہ ایک بندہ, اور یہ بھی بات میں بتاؤں, شروع میں کہا گیا جی اشرافیہ بچ جائیں گے, غریب مر جائیں گے. تو اشرافیہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ پارلیمنٹ ہاؤسز میں بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز جن کے پاس بڑے پیسے ہیں, چلو ڈاکٹرز تو ڈائریکٹلی فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں, لیکن پولیٹیکل لیڈرز اور شخصیات جو کہ بڑی بڑی شخصیات ہیں, مطلب ان کی ڈیتھس ہو رہی ہیں, پوری دنیا میں ہو رہا ہے. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کرونا از ویری سلیکٹیو اور یہ اشرافیہ کی بیماری ہے یا غریبوں کی بیماری ہے. ہر بندے کا دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہے, سو یہ بیماری کلیکٹیولی ہی ہے. اس کے اندر اہم یہ بات ہے کہ جس ٹریک میں ہم چل نکلے ہیں اس ٹریک کے اوپر ہم جو تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز ہیں, لو انکم کنٹریز ہیں, ہمارے ہاں ویسے تو ہم نے ہلاکتیں ڈیولپڈ کنٹریز کی دیکھی ہیں, لیکن سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہمارے ہاں ہلاکتوں کے زیادہ چانسز ہیں, ان سے زیادہ. اب یہ بات میں کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں میرے منہ میں خاک والی بات ہے, میں تو کہتا ہوں کہ یہ بات میری جو ہے نا ڈکلائن ہو جائے اور یہ غلط ثابت ہو, ہمارے یہاں کمیونٹی کا لیول آ جائے, ہرڈ امیونٹی آ جائے, جو کہ سائنٹیفکلی ابھی ممکن نہیں ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم جس ڈگر پہ ہیں وہاں پہ جیسے فلو ہے, نزلہ زکام ہے, سب کو ہو جاتا ہے. تو اس وائرس کو جب ہم نے روکا ہی نہیں, تو جب ہم نے اس کو روکا ہی نہیں, ہم نے اس کو اپنے گھر کا رستہ دکھا دیا, اس کے لیے گیٹ کھول دیے ہیں, تو پھر تو دوشی صاحب یہ نہ سوچے کہ یہ نہیں آئے گا یا یہ رک جائے گا اور کہے گا کہ نہیں یہ کتنے اچھے ہیں, یہ تو یا تھک گیا وائرس. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ چائنا سے چلا تھا یہاں تک آتے ہوئے تھک گیا ہے اور اس کی ویرولنس وہ نہیں رہی, یہ وہ وائرس نہیں ہے, یہ بڑا فرینڈلی وائرس ہے. تو ایسا نہیں ہے, وائرس اچھا وہی ہے. سر بالکل آخر میں آپ ایک جی مختصر سا سوال, اس کے بعد وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہیں. یہ بتلائیں کہ اس کا خوف جو ہے وہ دیر پا رہے گا, تو اس کے لیے معاشرے میں جو عام افراد ہیں وہ سروائیو کیسے کریں؟ خوف کی وجہ سے جو سروائیول کے ساتھ سائیکولوجیکل ایلیمنٹ ہوگی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی جی جی. دیکھیں یہ آپ وبا اس وقت جب مکمل طور پہ چلی جائے گی اس کے بعد اس کے جو نفسیاتی اچھی پہلو بات ہوں ہے. گے. پہلے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کتنے خوش گمانی ہے اور کتنی خوش فہمی بھی ہے. ابھی ہم جنگ میں ہیں, آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ جب ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد ابرار بھائی کیا بنے گا. میں ابھی تو یہ سبجیکٹ نہیں ہمارا. اسی وقت لوگوں کے سائیکولوجیکل مسئلے ہیں, اسی وقت لوگ مر رہے ہیں, یہی وبا کے دن ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت لوگوں کو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ سائیکولوجیکلی ڈاؤن ہیں ان کی امیونٹی بھی ڈاؤن ہوگی اور ان کی قوت مدافعت پہ بھی اثر پڑے گا اور وہ مرنے سے پہلے مر جائیں گے. ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے تو میں نے کچھ باتیں شروع میں پروگرام میں کر دی. رہی بات کہ پوسٹ ایپیڈیمک کیا ہوگا, ہم تو ابھی اس فضا میں گئے ہی نہیں. دیکھیں یہ تو ہم اٹلی کے لوگوں کو جا کے پوچھیں, یہ تو انگلینڈ امریکہ کی بات ہے, یہ تو فرانس کے لوگوں کی بات ہے کہ ان کے بچوں پہ مینٹلی کیا اثرات پڑے. جیسے کہ ہم کہتے تھے یہاں لال مسجد کا واقعہ ہوا یا جنگ ہوئی 65 کی یا 71 کی وار ہوئی, تو جن علاقوں میں وہ لڑی گئی اس کے وہاں پیدا ہونے والے بچے, جیسے کہ میں ایک وار
ایریا سے تعلق رکھتا ہوں جہاں 65 کی وار ہوئی اور میں نے 71 کی وار دیکھی بھی, تو میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اثرات ہمارے اوپر سائیکولوجیکل کیا ہوئے. ادھر یہ جو G6 کا ایریا ہے, یہاں جو بچے چھوٹے چھوٹے تھے جن کے گھروں کو لاک کر دیا گیا تھا, اور لال مسجد کا ایک بہت بڑا سانحہ, قابل مذمت سانحہ ہوا جس میں اس وقت کی حکومت نے ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی, تو اس وقت جو لوگوں کے اوپر سائیکولوجیکل ایفیکٹ کیا ہوا تھا. تو یہ بات تو اب درست کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ پڑا ہے اس کا, اور جب یہ گزر جائے گی وبا تو پھر کیا ہوگا, بہت کچھ ہوگا. اللہ کرے پہلے یہ گزر جائے, ابھی تو اس کے گزرنے کا ہم انتظار کر رہے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی یہ خوش فہمی ہمیں نہیں ہونی چاہیے کہ گزر گئی ہے, اور جن ملکوں میں یہ گزر گئی ہے وہاں بھی دوبارہ آنے کی خبر ہے, لیکن اگر وہاں نہیں بھی آتی تو انہوں نے تو اب اپنا ایجنٹ کو شکست دی ہے. ہمارے ہاں یہ سین نہیں ہے. اگر یہ سین ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی یہ جو خواہش ہے یہ پوری ہو, تو اس کے بعد جو لوگ ہیں, جو بچے صحت میں پیدا ہوئے, جن کو ٹراما ہوا ہے مینٹل, وہ جو ڈس آرڈرز ہوں گے, ڈپریشن, انگزائٹی, موت سے کیا اس کا نام ہے, ڈر اور خوف, اس کو یقیناً ہم ہینڈل کریں گے. بہت سارے مسائل ہوں گے, جو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ ہوگا, انگزائٹی ہوگی, ڈپریشن آئے گا, لوگ نان پروڈکٹیو ہوں گے, ڈر اور خوف ہوگا, یہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن اس کو ہم ڈیل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو ڈیل کرنے کا موقع دے. میں ہوں یا آپ نہیں ہیں, who knows, who survives, جو سروائیو کرے گا اس کے لیے اس کا علاج اور اس کے حل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بندے پیدا کر چکا ہے یا کر دے گا. جی ہاں بالکل ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جاتے جاتے آپ عوام الناس میں کیا کہنا چاہیں گے بطور ڈاکٹر, ان کو سماجی فاصلے کے حوالے سے کوئی آخری نصیحت کر دے جو سمجھ پائے. دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں کہ ابھی جتنا بھی اس ڈیزیز کو کم کیا جا سکتا ہے یا روکا جا سکتا ہے وہ سماجی فاصلے سے ہی ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ سے ہی ہے, اور کوئی ہمارے پاس حل نہیں ہے. نہیں تو میں کوئی انوویٹو حل بتا دیتا. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو مبارک ہو جو کرونا سے کی بیٹل میں سے گزر کے کرونا کو شکست دے چکے ہیں اور وہ نکل آئے, ان کی خوش قسمتی بھی ہے. اور ان لوگوں کے لیے نیک تمنائیں جن کو آج کرونا ہو رہا ہے یا جن کو کل ہو جانا ہے, جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں, کسی کو بھی ہو سکتا ہے. اور اس سے بچنے کا طریقہ ڈسٹینسنگ ہے, اور دوسری بات ہے کہ اپنی نیوٹریشن لیول اور اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار رکھیں, اور پھر اللہ کے حوالے کریں. توکل کرنے کے بعد, مکمل محنت کرنے کے بعد, مکمل اپنی دیکھیں اللہ تعالیٰ, ایک بندہ جو یہاں سڑک پہ پھر رہا ہے اپنا ماسک اتار کے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کرونا کیسے ہوتا ہے, تو وہ اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کی بھی بغاوت کر رہا ہے. اللہ یہ بھی پوچھے گا جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے کہ تم نے اپنی مکمل احتیاط کی, حجت کی, اس میں سے گزر. یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے, سائنٹیفک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیسٹ ایفرٹ کریں وبا سے بچنے کی. احادیث کوٹ کر دوں گا, 2 حدیث ہیں جن کا مفہوم ہے کہ وبا جہاں ہو وہاں نہ جائیں, اور اگر جس علاقے میں وبا ہے وہاں ہے تو آپ اپنی جگہ پہ قائم رہیں. اس کے اندر اشارہ موجود ہے کہ ہمیں پروٹیکشن کرنی ہوگی, اور میں یہی میسج دے رہا ہوں. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کے وقت کا. اتنی بات کہوں گا کہ دوسرے انسان کی جان بچانا بھی ایک مومن کا فرض ہے, اس کو بھی سمجھیے, آپ دوسرے کی جان بچائیے. تمام دیکھنے والوں سے یہی کہوں گا, فرنٹ لائن پہ جتنے بھی ہمارے لیڈ رول پہ مجاہدین ہیں ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں جو اس وبا میں اپنا احسن طریقے سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. بس آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ تبھی محفوظ رہیں گے اگر آپ محدود رہیں گے. اسی کے ساتھ ہی ہمیں دوشی کو دیجیے گا اجازت. فی امان.